रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा जयम अला नूर वजीर कतुन को ज पार्लियामेंट हाउस के मौजूद यम नन बाद पार्लिमानी मेम्बरानू सरा चकुम द मुल्क मौजूदा सियासी सूरत हाल दे पागे बंदे बखबर कहू च दुई द मुल्क मौजूदा सियासी सूरत हाल बांधे नजर सलरी द मुल्क मौजूदा सियासी सूरत हाल चकुम खराब दे आया दा संगे ठिके देशी और देने अलावा द दे जिम्मेदार सोखते द मुल्क मौजूदा सियासी सूरत हाल दे वजना आया द दुई पख्याल बांधे मुल्क तहम नुकसान रसी पदे मुख्तलिफ सीजों बा द पार्लिमानी मेम्बरानू सरा खबर कहू राजई द मुख सरा उसे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ जैसे आपको पता है आज अभी बजट सेशन चल रहा है और कल मोशंस थे। आज हम फाइनेंस बिल के ऊपर वोटिंग करेंगे। जहाँ तक मुल्क की सियासी की बात करूँ तो एक वो वक्त था जब मुल्क दिवालिया होने जा रहा था। आज हम और आपने ये भी देखा कि हम हालत जंग में भी रहे। इंडिया ने हमारे ऊपर रात के अंधेरे में एज़ यूजुअल, अगर मैं 1965 की भी जंग की बात करूँ तो तब भी रात के अंधेरे में शहीदों को ललकारा गया। तो आज भी ललकारा गया, उसका जवाब दिया गया। देखिए पाकिस्तान, और आपने देखा कल 2 वाक़या हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी के। पाकिस्तान जब टेक ऑफ करने जा रहा होता है तो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर कुछ अनासर ऐसे हैं जिन्हें ये बात हज़म नहीं होती, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट जान चाहे एक जाए या एक से ज़्यादा जाएं, उस जान का अज़ाला जो है वो किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम एक राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। डेफिनेटली इस बजट की अगर मैं बात करूं तो ये बजट IMF ओरिएंटेड है। इसको मुझे कहने में कोई आर नहीं है, ये आपको भी पता है, हम सभी ये बात जानते हैं। लेकिन देखिए हमें अपनी खुद जिम्मेदारियाँ, अगर मैं आइन की बात करूँ तो आइन में पहले 6 से 7 जो आर्टिकल्स हैं वो ज़िम्मेदारी के ऊपर हैं। तो बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, जिस पे हमें बहुत मान है, पहले हम थोड़ी सी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा लें, फिर हम राइट्स की बात करें। मसला ये है कि हम अपना टैक्स भी देना नहीं चाहते। एक तनख्वाहदार तबका हमारे एक नेट फ्रेम में आ जाता है, जिसकी वजह से हमें सारा बोझ उसके ऊपर डालना पड़ता है। जहाँ मैं अगर बिज़नेसमैन की बात करूँ तो बिज़नेसमैन को भी अपना रोल प्ले करना है। जब वो इस मुल्क में रह कर, इस मुल्क की नेशनलिटी को एंजॉय करके इस मुल्क में रह के वो बिज़नेस कर रहे हैं और उस बिज़नेस के साथ उन्होंने बहुत कमाया है, अपना नाम पैदा किया है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, तो प्लीज़ मैं उनसे आपके कैमरे की तवज्जो से यही कहूँगी कि टैक्स भी पे करें और जो प्रॉपर टैक्स है वो पे करें, उसमें कंजूसी ना करें, इस पाकिस्तान को बनाने में अपना रोल प्ले करें। मुल्क की सियासी सूरत हाल आपको ठीक लग रहा है या नहीं ख़राब है? उस सवाल कुछ उस तरीके से पूछो तो फिर मैं जवाब देती हूँ कि आप पूछना क्या चाहते हैं। कैसे ठीक हो सकता है मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल? देखिए ऐवान में आपने हाल देख लिया, कोई भी तकरीर जो है वो कैदी नंबर 804 के बगैर मुकम्मल नहीं होती। सबको मिल बैठ के करना पड़ेगा और हुकूमत का दिल आज भी बड़ा है। जब हम अपोजिशन में थे हमने तभी बड़ा दिल किया था और हम आज हुकूमत में हैं। जब हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, हम जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो आज भी हम इन दोनों को साथ लेके चलना चाह रहे हैं। लेकिन PTI जो है वो सिर्फ कैदी नंबर 804 के अलावा बात नहीं कर रही। क्या मुल्क की सियासी सूरत हाल की ख़राबी का ज़िम्मेदार PTI ही है? नहीं, देखिए मैं बिल्कुल भी मैं ये नहीं कहूँगी। हम सब मिल बैठ के अगर बैठ के बात करें, मुझे याद है हमारे फेडरल मिनिस्टर ने बड़ी खूबसूरत बात की कि 6 महीने का टारगेट हम देते हैं एक दूसरे को और मिल बैठ के बात करते हैं। देखिए गुलदस्ता है, अपोजिशन जो है, इस ऐवान में बैठी हुई जो अपोजिशन है वो गुलदस्ता है। ये गुलदस्ता हुकूमत के साथ, दोनों गुलदस्ते हैं मिल के, फूलों का खूबसूरत सा गुलदस्ता है। गुलदस्ता तब बनेगा जब ये मिल के बैठेंगे। आपके मेरे कहने से गुलदस्ता नहीं बन रहा, ये गुलदस्ता है। तो जब ये मिल बैठेंगे, बात करेंगे, तो फिर रास्ते भी निकल आएंगे। सियासी सूरत हाल की बेहतरी के लिए इत्तेहाद इत्तेफाक की ज़रूरत? डेफिनेटली, बिल्कुल। हम कोलिशन गवर्नमेंट में तो हैं ही हैं। आपने देखा धुआंधार तकरीरें हुई, पीपल्स पार्टी ने भी बजट के बारे में बहुत तकरीरें की। फिर एक सिटिंग हुई जहाँ पे कोऑर्डिनेशन हुई, जहाँ पर जो उनके वो थे तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन पर बात की गई, उनको एड्रेस किया गया। तो इसी तरह अपोजिशन का, मैं किसी को माइनस नहीं कर रही हूँ और किसी को आप माइनस नहीं कर सकते। सियासत में आप माइनस नहीं कर सकते, पहली बात। और दूसरा, आप मिल के बैठें तो ये भी रास्ता निकल आएगा कि इमरान खान ने कैसे बाहर निकलना है। मुल्क की सियासी सूरत हाल की वजह से आपके ख्याल में मुल्क का भी नुकसान हो रहा है? डेफिनेटली, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप जब टेक ऑफ करने जा रहे हों और दूसरी जमातें जो हैं वो उसमें नुक्स निकाल रही हों और जी ये पॉलिसी ठीक नहीं, ये पॉलिसी, अपोजिशन का ये काम है। लेकिन देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जिस कंसेंसस से भी हो सकती हैं। हम अगर कुछ गलत कर रहे हैं, हुकूमत से कुछ गलत हो रहा है, तो उस पर पिन पॉइंट करें, ना कि आप एहतजाज और डी चौक और हम यहाँ पर आके बैठ जाएंगे, हम किसी को अंदर नहीं आने देंगे, तो इससे डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ता है।
بتائیے. د ملک په موجوده سیاسي صورتحال باندې ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الله نور وزیر ډیره شکریا چې تو ز په دا اهم موضوع باندې غا باندې خپل کیمرا باندې واخستله. اصل کې ملک کې 77 سال نه آئیډیل سچویشن کله نه دراغلی. دا اوس چې کوم بجټ پیش کیږي کنه دا چې داسې آئیډیل بجټ نه ده، خو کوم حالات دي حالات په حساب سره دا گزار حال بجټ ده. او ان شاء الله مونږ کوشش ده، گورنمنٹ کوشش ده چې عوام ته څومره ډیلیور کولای شي ډیلیور کی اور حالات چې ده کنه آیو نارمل سچویشن تراولي. څرنګه ستاسو په نالج کې ده کنه چې پورا دنیا کې د جنگونه د لکه ایران اسرائیل د انډیا پاکستان د یوکرین رشیا والا وار چې کوم روان دي کنه په ملک کې دننه لړۍ. جی ہاں، په ملک کې دننه چې کومه سیاسي لړۍ ده نن لکه چې تا په علم کې وي د سپریم کورټ کې چې کومه پیشي ده کنه دا کوم کیسونه لګېدلې دي دغه په وجه کنه د تا اکنومي چې ده کنه ډاون سایزینګ هغه کیږي کنه. او ان شاء الله کوشش ده گورنمنٹ چې فرندلی بجٹ وي اور کوشش وی کنه چې تا الیکټریسيټي شوا تا چې کوم دا انډستریالایزیشن شولې کنه دغه طرف ته فوکس کوي اور کوشش کوي کنه چې دا شي نه نارمل شي. ملک سیاسي صورتحال ستاسو په خیال باندې څنګه ټیکه دی شي؟ د ملک سیاسي صورتحال خو اوس بهتر ده، خو بهرحال د ما خپل ذاتی رائے ده، دا چې د ما د پارټي یا د ما د غا لاین نه ده، دا د ما خپل ذاتی رائے ده چې څومره سیاسي قیدیان دي کنه دا د آزاد شي. بالکل ضروری هم ده، پکار هم ده چې څوک هم غیر قانوني گرفتار دي لکه د قانون مطابق سزا جزا پکار ده. او د نه علاوه د ستاسو په خیال باندې چې کوم د ملک موجوده سیاسي صورتحال دی د دې تاسو چې مطلب پټیکاول روان دی یا ټیک دی نو که ټیک وي نو هغه تاسو ته په کوم ځای کې ټیک په نظر راځي؟ که ټیک نه وي څنګه د ټیک شي؟ دا اصل کې سیاسي او عسکري دواړه قیادتونه چې دي دا په یو پیج دي. دا چې کله په یو پیج باندې وي لاین اور لینت یو وی کنه بیا ملک چې ده کنه ان شاء الله صحیح سمتا یا ډایرکشن وي. نو د موجوده سیاسي صورتحال د وجه نه ستاسو په خیال باندې ملک ته هم نقصان رسی؟ جی بالکل ملک ته نقصان رسی. دغه نه دا دوی ته چې کوم فورن ریمیټنسز وی یا فورن انویسټر وی کنه ته د ملک نه کنه اوایډ کوي. نر پکار ده کنه چې سیاسي چې کوم کانفلکټس ده کنه دا ختم کی اور چې وسلا کا خان صاحب ده کنه دغه غه پکار ده د نور چې کوم لکه د نصیر کو کی خیل شولی علی وزیر د شول دا ټول سیاسي کې دیان دي دا پکار ده چې د غیر هي وشي. د سیاسي کنفلیکټ تاسو خبره وکړه، سیاسي کنفلیکټ څنګه ختمېدی شي؟ د دې لپاره د اتحاد اتفاق ضرورت دی. جی د پورا د اتحاد اتفاق ضرورت ہے اور چې څومره پارټي دي دیتا پکار دا چې د په یو ټیبل سره کېنی آن بورډ شي اور د پاکستان د پورا سوچ وکي کنه دا سیاست ګره اته ملک سلامت ہے دا سیاست هو وی کنه دا ریاست هو وی ارشوي خو پرایورټي پاکستان پکار دا. د ملک په موجوده سیاسي صورتحال باندې ستاسو نظر څه دی؟ سیاست ستا د ملک کې ما ته خو سیاست نه معلومیږي چې کوم ملک کې سیاست نسته الله ته چې سیاسي صورتحال باره کې پښتنه کوي نو زما خیال دا سوال چې د استا درست نه ده. ملک کې د سیاست د نه وجه څه ده؟ وجه دا دی چې خلک چې دی طاقتور خلک چې دی د عام پبلک ته سیاست ته نه پرېږدي او چې کوم وخت پورې چې دی خلک چې دی د طاقت خپل لاس کې نه اخلي نو بس سیاست به دغه چې پاکستان کې چې کم رنګ چلیږي دغه سیاست دی. د سیاسي خلکو سیاست ته پرېښودل څومره ضروري ګڼئ؟ سیاسي خلک باید کې عوام سره تعلق چې دی نه دی وساتي. خلک چې هر څوک چې اعلی ته تعلق وساتي دی غلطه ده. پاکستان په مفاد کې نه ده او عوام په مفاد کې نه ده. موږ دلته چې پارلمان کې کښېنو موږ هیڅ نشو کولی شو او دلته چې مطلب ته وګوره نن بجټ دی او بجټ چې دی د یو میکانیکل عمل پاتې شو او دغه کې مطلب د سوچ نسته دغه شاته یو دغه شی نسته یو نظریه نسته چې کم شی پسې چې دی نظریه نسته یو سوچ نسته هغه په باره کې څه ویلی شي دغه کې سیاست شته. تاسو خبره وکړه چې موږ دلته هیڅ هم نشو کولی نو عوام ته پیغام څه دی چې پارلیمنت هسې برایانام دی د دوی چې کوم مسایل دي هغه دلته نه حل کیږي؟ زما په خیال کې یو مسله هم دلته حل نه کیږي او د بعید کې چې د سیاسي خلک چې دی دغه په باره کې سوچ وکړي او معاملات خپل حل وکړي.
چې کم وخت پورې چې خپل حل نه کوي د مسایل حل نه کیږي بیا هغه میکینیکل سوچ بیا ابل ځای سره راځي د سوچ او تاسو خالی امپلیمنٹ کوي او چې دنه هغه برای چې دی تاسو اخه او اچای چې دی یا پاور چې دی هغه باول ځای نو خلک چې دی دغه باندې یو سوچو کی سیاسي خلک نو چې کوم وخت به پورې چې دنه دا مسله نسی حل د پارلیمان چې دی عوام ته اش نه ورکی د ملک د سیاسي صورتحال د خرابېدو ستاسو په خیال باندې ذمہ دار څوک دی؟ د ذمہ داری موږ باندې هم شته او د طاقتور خلک باندې هم شته. څنګه ټیکېدی شي؟ خلک چې دی دستور په دایره کې ولاړ شي دا دستور چې دی دا مضبوط ونیسي چې مضبوط د دستور ونیسو نو بیا چې دنه خرابي نه پیدا کیږي مګر د دغه باندې یو مکمل عمل درآمد وشي ملک ته هم نقصان رسی موجوده صورتحال کې د سیاسي صورتحال د ملک کمزور کیږي هر روز ملک کمزور کیږي خدا نه خواسته د مناسب نه د مطلب چې دنه موږ دستور وایلیشن وکړو او دستور په وایلیشن کې چې دنه د یو ہائیبرڈ نظام چې دنه مزید کنٹینیو موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہوں گا ابھی تو بجٹ پاس ہونے جا رہا ہے اور اس بجٹ کے پاس ہونے کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے جس طرح پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کا سن رہے ہیں باقی جو ہم دیکھ رہے ہیں حد یہ ہے ظلم کی انتہا ہے کہ انہوں نے پینشنرز کے اوپر بھی ان کے حقوق پہ بھی ڈاکہ ڈالنے کی کارروائی ڈال دی ہے اور یہ پینشنرز کی بیوہ اور ان کی جو کنواری بیٹی ہے اس کے حقوق پہ بھی یہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. کوئی شعبہ ان سے بچا نہیں ہے جس میں ملک کو لوٹا نہ جائے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. ان کے ہاتھوں پاکستان کی میں رہنے والی عوام کا بھلا نہیں ہو سکتا اور ملک میں جو جب مہنگائی بڑھے گی بے روزگاری بڑھے گی تو ملک کے حالات یقیناً اچھے تو نہیں ہو سکتے خراب ہی ہوں گے. تو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کی خرابی کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار جو ہے وہ طاقتیں ہیں جو ان کو لائی ہیں اور جنہوں نے ان کو عوام پہ مسلط کیا ہے اور یہ خود ہیں کیونکہ یہ ان کے ہاتھوں میں کھلونا ہے بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں میں یہ لوگ کھلونا ہے. یہ تو آئی ایم ایف کا ایک جو ہے نمائندہ حکومت ہے جو یہاں بیٹھی ہے اور وہ جو باقی باہر جو طاقتیں ہیں جو پاکستان کو اور مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ان کو طاقتور نہیں دیکھنا چاہتے. پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے. پاکستان مضبوط ہوگا تو اس کی پاکستان کی مضبوطی کے اثرات پورے عالم اسلام پہ جائیں گے تو اس لیے پاکستان کو کمزور رکھنا چاہتے ہیں اور غیر یقینی کی صورتحال میں رکھنا چاہتے ہیں. موجودہ خراب سیاسی صورتحال کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی خراب سیاسی جو صورتحال ہے اس کو ایسے ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے کہ جو عوام کی اصل نمائندہ حکومت ہے وہ اس ایوان میں بیٹھے وہ حکومت بنائے اور اس کی باغ دوڑ چلائے. ملک ٹھیک ہو جائے گا چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا. بالکل ایسا ہے عوامی نمائندہ حکومت ہونا چاہیے عوامی مسائل پہ بات ہونی چاہیے. اور جو ڈاکہ الیکشن کمیشن نے ڈالا ہے 8 فروری کے الیکشنز پر میں نے کل کٹ موشنز پہ بات کرتے ہوئے جو انسانی حقوق ہیومن رائٹس کمیشن کے اوپر جو کٹ موشن سے وہاں بھی بات کی کہ پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ جو ہے وہ 8 فروری کے الیکشن پہ ڈالا گیا اور جو انسانی حقوق تھے ان کو مجروح کیا گیا انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا. جو دیکھیں نا آپ نے ووٹ دیا جس کو ووٹ دیا وہ آپ کا ووٹ وہاں تک پہنچا ہی نہیں. انتخابات کا لیٹ ہونا پھر 8 فروری کے مطلب انتخابات کی جس طرح کہ آپ نے بات کی اور پھر محسوس نشستوں کو اب تک نہ دینا. اب دیکھیں عدالتوں کے ذریعے جو رئیسی کسر ہے وہ رئیسی کسر یہ پاکستان کی جو بڑی عدالتیں ہیں ان کے ذریعے یہ نکال رہے ہیں اور ان کا دل رجا ہی نہیں ہے بالکل کہ جو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی حق بنتی ہیں اور وہ بھی یہ نہیں دینا چاہ رہے. مقصد آج اللہ نہ کرے کسی کو اگر عدالت کا سامنا ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کو انصاف ملے گا. پاکستان میں حق لینا مشکل کام ہے. ناممکن ہو گیا ہے ناممکن ہو گیا. پاکستان میں حق اور سچ کی بات کرنا جو ہے وہ اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ جس کی کوئی نظیر آج سے پہلے پاکستان بننے سے لے کے آج سے پہلے کبھی نہیں ہم نے دیکھی. سیاسی صورتحال کی خرابی کی وجہ سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. ملک کا نہیں ہو رہا تو اور کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ ہمارا ملک ہی تباہ ہو رہا ہے نا. آپ اپنی ہر چیز آئی ایم ایف سے قرضے لے کے گروی رکھتے جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا ملک جو ہے وہ صحیح ڈگر پہ ہے؟ وہ اگر آپ حکومت تو خوش ہے. حکومت تو خوش اس لیے ہے کہ اس ہاتھ سے وہ پیسے لیتے ہیں دوسرے ہاتھ سے وہی پیسہ
جو IMF سے قرضوں کی شکل میں لیا جاتا ہے وہ 80% وہی پیسہ لوٹ مار کے ذریعے پھر انہی بینکوں میں باہر دنیا کے بینکوں میں پہنچا دیا جاتا ہے. وہ بھی خوش اور دینے والا بھی خوش اور لینے والا بھی خوش. پس رہا ہے تو اس ملک میں رہنے والی عوام پس رہی ہے, اگر نقصان ہو رہا ہے تو اس ملک کا ہو رہا ہے. اس عوام کا کیا بنے گا آخر میں؟ بس اللہ تعالیٰ ایک اللہ کی ذات اوپر ہے نا, ہر کوئی اوپر ہی دیکھ رہا ہے, لیکن عملی طور پہ عملی جدوجہد کے لیے جب عوام باہر آئے گی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. د ملک په موجوده سیاسي صورتحال باندې ستاسو نظر څه دی؟ سیاسي صورتحال دا دی چې د سیاستدان سپیس ورځ تر ورځه کمیږي او د غیر سیاسي قوتونو سپیس زیاتیږي. خو دا کې عجیبه خبره دا ده چې دا سپیس سیاستدانان په خپله غیر سیاسي قوتونو له ورکوي. د ملک سیاسي صورتحال د خرابۍ ذمہ دار څوک دی؟ داسې خو ډېر محرکات دي, خو غور سره وګورئ نو بس سیاستدان خپل سپیس په خپله ورکو او په لاسونو پړکول یې ورکو, نور ته وایي چې راځئ. د ملک سیاسي صورتحال څنګه ټیکېدی شي؟ د اتحاد اتفاق ضرورت دی؟ اول خو دا دی چې سیاستدان ځان وپېژني, لږو پیسو کې نه ډوبېږي او لږ اوبو کې هم نه ډوبېږي, لږ د اصولو خبره وکړي, لږ د نظریې خبره وکړي, لږ د وطن خبره وکړي, نو چې تا کې سوړي نه نو بل به داسې ایکسپلویټ کړي. د سیاستدانو نه د اصولو خبرو څه امید لرئ؟ فلحال خو نشته. د ملک د سیاسي صورتحال د وجه نه د پاکستان هم نقصان کیږي یا روان دی؟ بلا شوی دی او لږ پاتې دی. علی وزیر کی گرفتاری کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کل آپ نے قومی اسمبلی خطاب کے دوران بھی علی وزیر پہ بات کی, لیکن آپ کے مطلب جو میڈیا پہ آتا ہے, جو مطلب آپ تو بات کر رہے تھے, مائک تو نہیں بنتا, لیکن وہاں پہ آپ کی آواز کو بند کر دیا گیا, تو کیا کہیں گے علی وزیر کی گرفتاری کے حوالے سے؟ دیکھیں, اصول میں نے جس طرح کہا نا سب کے لیے ہوتا ہے. جو ناجائز طور پہ گرفتار ہیں اپنے نظریے کی وجہ سے, اپنے سوچ کی وجہ سے, وہ عمران خان ہو, وہ مہرنگ بلوچ ہو, وہ علی وزیر ہو, وہ اور اس طرح کے قیدی ہوں, ان کے ساتھ ناانصافی جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی جماعت, تحریک, شخص ریاست کے ملک کے خلاف ہو اور ان کی مفادات کے خلاف ہو, تو ان کے خلاف ثبوت لا کے عدالتوں میں مقدمہ چلانا چاہیے. ان پہ اگر ثابت ہو جائے تو ان کو سزا دینی چاہیے. کسی ایک فرد یا ادارہ کسی کو سرٹیفکیٹ دے کہ یہ محب الوطن ہے اور یہ دوسرا غدار ہے, تو اس طرح تو یہ ملک جو ہے کہیں نہیں جائے گا. عمران خان صاحب کی آپ نے بات کی, مہرنگ بلوچ صاحبہ کی بھی آپ نے بات کی, علی وزیر کی بھی آپ نے بات کی, تو اس طرح کے مطلب قیدی کو جلد از جلد رہا کر دینے چاہیے. اور یہ اس کو اگر آپ دیکھیں, مطلب آپ سب گواہ ہیں کہ ایک دن میں 10-12 کیسز بنے, FIR ہوئی. مطلب ہے کہ ایک شخص پہ ایک ہی ٹائم پہ لاہور میں بھی FIR, کراچی میں بھی FIR, پنڈی میں بھی FIR, اسلام آباد میں بھی FIR. تو مطلب ہے اب یہ تو انصاف کے تقاضے جو ہمارے جج صاحبان ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک انسان جن تھا کہ چلا ہوا تھا کہ ایک ہی ٹائم پہ ملک کے 4-5 حصوں میں پایا گیا اور اس پہ FIR کٹی گئی. د ملک په موجوده سیاسي صورتحال باندې ستاسو نظر څه دی؟ لکه کم د بجټ حالات او کم حالات اور آل چې کوم سیاسي لړۍ ده, چې کوم سیاسي صورتحال دی, چې کوم د هغې د وجې نه د ملک هم نقصان کیږي. حقیقت دا چې ملک حالات دومره ګډوډ دي که نه چې دلته که بجټ کې تاسو وګورئ چې د اپوزیشن کم کټ موشنې راوړي دي, بیا د حکومت چې څومره غیر سنجیدګي د منسټرانو غیر حاضري, بیا که دلته عدلیې نظام ته تاسو وګورئ, حقیقت دا چې نن بیا د خان صاحب تاریخ او داسې و چې حدګنډې شروع دي, عدلیې ته وګورئ, بیا الیکشن کمیشن ته وګورئ, نو حقیقت دا دی چې د ملک نظام ډېر انتهایي ګډوډ دی. د ملک د سیاسي صورتحال د خرابۍ ذمہ دار څوک دی؟ زما په نظر باندې دی هغه طاقتور قوتونه دي چې هغې په زما په خیال چې الیکشن کې کومو خلکو انټرفیرنس کړی دی, الیکشن کمیشن د هغوی د خپل د طاقت نه لاندې کړی دی او 45 کمې فیصلې کړي دي. هغه پته تاسو ته هم پته ده او د ټولې دنیا ته پته ده چې دغه طاقتورو خلکو کړي دي, او زما په خیال دا نظام ټول هغوی ګډوډ کړی دی چې هغوی تر کومې پورې خپل کار ته کار نه ویلي او د دې نظام له لاسونه نه ایستلي. نو زما په نظر باندې دلته سیاسي
استحکام راتل به ډېر مشکل وي. په ملک کې هر یو کس او بیا هر یو اداره د خپل کار ته کار ویل څومره ضروري ګڼئ؟ زما په نظر باندې چې چا کم خپل کار دی هغه چا خپل کار پرېښی دی او بل کار حقیقت دا دی چې د هغوی ساتلې کار چې کومه دی بارډر یې ساتل دي او زموږ د ملک چې کومه سکیورټي ده هغه سمبالول دي او هغه طرف ته د هغوی ترجیحات نشته، کاروبار طرف ته د هغوی ترجیحات دي، د ملک سیاست ته انجینیرینګ کې د هغوی ترجیحات دي. نو کومې پورې چې هغوی خپل کار ته کار نه وي زما په نظر باندې دلته استحکام راتل ډېر مشکل دي. خپل کار سره کار ساتل آیا د ستاسو په خیال باندې د دې سره د ملک موجوده سیاسي صورتحال هم ټیکې دی شي؟ موجوده هم ټیک کېدی شي او بل دا ده چې دلته پارلیمنټ کې څومره سپیچونه کېږي دلته هغې ته مختلف کټونه پیلېږي، قینچي ورته لګېدلي چې څوک مطلب د هغوی د مزاج خبره کوي هغه چلیږي او چې د هغوی د مزاج خبره نه کوي نو هغه نه چلیږي. د سیاسي صورتحال د ټیکېدو څه امید لرئ؟ یره حقیقت دا دی چې ناامیدي خو چې کومه دی دا کفر دی. موږ نن هم اوس د احتجاج نظر راغله نه د های کورټ مخې نه همدغه سټرګل کې موږ لګي چې کومې پورې د ملک نظام نه ټیک شوی او هر چا خپل کار نه شروع کړی نو زما په نظر باندې هغې پورې اوس موږ جدوجهد احتجاج نه علاوه څه لای عمل شته؟ نو زما په نظر باندې سیاسي قوتونه خو صرف دقه کولی شي احتجاج کولی شي، اسلحه خو دوی نشي راخیستلی. نو دغه موږ سره اخري هتیار پاتې دی او زه دا وایم چې د ژوند د اخري حصې پورې به موږ همدغه خپل هتیار استعمالوو د خیره سره. د ملک د موجوده سیاسي صورتحال د وجه نه د ملک هم نقصان کیږي، د ملک نقصان روان دی؟ ډېر انتهایی نقصان روان دی، فار فیلڈ کې روان دی. ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ مستحکم بھی ہو رہی ہے اور ٹھیک بھی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ العزیز ملک صحیح ڈائریکشن میں چلے گا. موجودہ سیاسی صورتحال ٹھیک ہونا کتنا ضروری سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ملک کی موجودہ صورتحال تو جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس کے اوپر نہ ہی ہم کوئی بہت بڑے دعوے کر سکتے ہیں نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت خراب ہے، لیکن یہ ایسا ہے کہ ملک کی صورتحال کو ہمیں اور بہتر کرنا ہے. کیسے بہتر ہوگا؟ کیسے بہتر ہوگا؟ یہ اس ملک کے لوگ مل کے کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اتفاق ہونا چاہیے سب کو اور انشاءاللہ العزیز اللہ سے بھی اس کی التجا ہے کہ اللہ ہمارے ملک کے مسائل کو حل فرمائے. لوگوں میں اتحاد اتفاق آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بالکل نظر آتا ہے جناب، بالکل. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ تمام قوتیں ایک اسٹیج پہ ایک اس پہ آ رہی ہیں. پورے ملک میں دیکھیں فائنینشیل ایشو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس میں پورے ملک میں بجٹ پاس ہو رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، کنسنسس پیدا ہو رہا ہے، ایون اپوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے. اور کیا چاہیے؟ سیاسی لڑائی کے خاتمے کے لیے جس طرح کے مطلب پی ٹی آئی یا مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی حکومت ان کے درمیان میں جو لڑائی چل رہی ہے اس سے ملک کا بھی نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھیے ملک کا تو نقصان ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اب سب کو ہلکے ہلکے عقل آ رہی ہے، وہ صحیح ڈائریکشن میں چل رہے ہیں اور معاملات ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ. ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں موجودہ سیاسی صورتحال تو اب بدقسمتی سے ڈگر گوں ہے. اگر 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے اڈیالہ جیل میں پڑا ہے اور 17 سیٹیں جیتنے والا وزیر اعظم بنا ہوا ہے اور گھس بیٹھیے جو فارم 47 کی پیداوار ہیں وہ اس ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام نہیں ہو سکتا. یہ بجٹ ہی اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ یہ شرفا کا اشرافیہ کا بجٹ ہے. اس میں آپ اپروول دے رہے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کے ٹیکسز اس کے اخراجات کے اضافے کی، اس میں آپ جو ہے پریزیڈنسی کے اضافے کی، اس میں آپ وزراء کی تنخواہوں کے اضافے کا آپ جو ہے وہ دے رہے ہیں اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو غریب آدمی کو مراحت دی گئی ہوں، ٹیکسز کی بھرمار ان پر ڈال دی. ملک کی سیاسی صورتحال کی خرابی کا ذمہ دار آپ کے خیال میں کون ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو اسٹیبلشمنٹ کے گماشتے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فارم 47 کی پیداوار جو ہے ظاہر ہے یہی ہے. اب وہ اگر ملک کو چلنے نہیں دیں گے آئین کے مطابق تو پھر جو ہے خود اگر خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر کہے گا کہ یہ ہائیبریڈ ڈیموکریسی ہے تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ وہ بھائی اگر ہائیبریڈ ڈیموکریسی ہے تو پھر کیوں آپ اس کا حصہ بنے ہوئے ہو؟ اب ہم نے یہ جو پہلی آج تھی کہ پبلک اوپینین کے لیے اس کو جو ہے بھیجا جائے، پبلک اوپینین سولیسٹ کی جائے، اس لیے کہ یہ عوام بھی تو پبلک اوپینین کی غمازی نہیں کرتا. یا تو عوام پبلک اوپینین کی غمازی کرتا ہوتا. 180 جو نشستیں عمران خان نے جیتی ہیں وہی ان کو ملی ہوتی اور مخصوص نشستیں بھی ہمیں دی گئی ہوتی. مخصوص نشستیں آج تک نہیں دی گئی ہیں، نہ ایوان بالا مکمل ہے نہ ایوان زہری مکمل ہے. ابھی تک 2 سال ہوا چاہتے ہیں، ابھی تک دونوں ایوان مکمل نہیں ہوئے. تو یہ جمہوریت جس انداز سے چلائی جا رہی ہے وہ جمہوریت کا تو ایک فیکٹ ہے. یہ سول
मार्शल लॉ लगा हुआ है सीधा सीधा, और इसलिए अगर आपने गलत दबाकर इस तरह से हुक्मरानी करनी है तो ये मैं नहीं समझता कि मुल्क के सियासी सूरत हाल कैसे ठीक हो सकती है? ठीक हो सकती है। आइन पर अमलदारी करें, मेनवान आइन पर अमलदारी करें। موجود صورتحال خو داسې دی چې تاسو ته پته ده چې په دې ملک کې حالات ټیک نه دي، جمهوریت نشته، عدلیه نشته، هیڅ قسم جمهوري څه دغه نشته، خو بس تاسو ته ښه پته ده او د عوامو ته هم پته ده چې څه روان دي او خلک یې کوي کم خلک چې څه کوي، نو د هغو حکومت دی او د هغو حالات د هغو داسې روان دي. د ملک موجوده سیاسي صورت حال څنګه ټیکېدی شي؟ موجوده سیاسي صورتحال هله ټیکېدی شي چې په ملک کې جمهوریت وي، عدلیه ازادي، پارلیمنت ازادي، انتظامیه نور څه دغه دي هغه ازادي، نو باقي خو دا نشته، دا خو بس څه کسان دي او هغو د ملک چلوي او هغه شی روان دي، نو دې وجې نه په ملک کې داسې حالات ټیکېدو ته نه دي روان. د ملک د سیاسي صورت حال د خرابۍ ذمہ دار څوک دی ستاسو په خیال باندې؟ بس دا خو تقریبا ټولې پارټۍ په دې سیاسي حالاتو چې کوم خراب دي په دې کې هغه ذمہوار دي، او ورسره چې کوم خلک دی کوم قوتونه چې دي هغه د دې مین ذمہوار هغه دي. د ملک د سیاسي صورت حال د وجه نه د ملک هم نقصان کیږي یا پاکستان هم نقصان کیږي؟ بالکل نقصان دی، ټول ته پته ده، جمهوریت ته نقصان دی، نور چې څومره عدلیه ده، نور څه مطلب ټول ملک څه کارونه دي ټولو ته دا پته ده چې په دې ملک کې دا نقصان روان دی او یو کس هم غږ نه کوي. زه به دا خبره وکړم چې په جمهوریت چېرته و، ما چې ابله سپیچ کول په پارلیمنت کې، نو ما پیپل واټۍ والته وویل چې تاسو لکه دغه د شګو دیوال ولاړ دی چې کله غورځېږي تاسو له کنده ورکوئ او اوږه وله ورکوئ هغه بچ کوئ، او چې کله صحیح نو تاسو وایئ بس موږ په اپوزیشن کې یو، نو ما یا دې خوا شئ یا خوا شئ. ما د مسلم لیگ نون والے یو کس آواز وکړو، ما ته ویل شاه صاحب آپ نے اس کو بھی جیل میں ڈالنا ہے، پیپل پارٹی والے کو جیل میں ډالنا ہے، دا خبره دغه جمهوریت دی. د ملک موجوده سیاسي صورتحال څومره افسوسناک ګڼئ او دې نه علاوه 2/3 میجارټي د ملک د ترقۍ دپاره ضروري ده؟ بالکل ضروری ده، خو چې جمهوري طریقه باندې په جمهوري طریقه چې نو ضروری ده. ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سیاسی صورتحال تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی بہتر ہوتی جا رہی ہے، کچھ ٹھنڈی بھی ہو گئی ہے، کیونکہ اوبیسلی ہمیں بیرونی خطرات لاحق ہیں اور اسٹیبلٹی ریجن کے اندر ابھی تک نہیں آئی ہے اس طرح. ہمارا انڈیا کا جو وار اسٹیریا ہے وہ ابھی تک سر پر منڈلا رہا ہے، کیونکہ پانی تو ابھی تک انٹر بارڈر ٹریٹی تو انہوں نے یونیلیٹرلی بند کر دی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم وہ سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے ہمیں قوم کو ایک سالیڈیرٹی کا میسیج دینا ہوگا. سیاسی لڑائیاں جس طرح کے چل رہی ہے سیاستدانوں کے درمیان، خیبر پختونخوا کی مطلب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں پہ جس طرح کے جو حالات چل رہے ہیں، پھر وفاق میں بھی مطلب مختلف سیاسی جماعتیں حکومت میں بھی ہے اور پی ٹی آئی باہر ہے، جس طرح ان کی بھی مطلب ایک پوائنٹ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں اس کو رہا کر دیا جانا چاہیے، تو کیا اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے؟ اپنا کے پی کے کی حکومت چھوڑ دیں، احتجاج کریں، وہاں پر مزے بھی لے رہے ہیں، بجٹ بھی پاس کر دیتے ہیں، پھر ایک بہن کہتی ہے بجٹ کیوں پاس کر دیا، -1 مائنس عمران تو ہو چکا ہے، مائنس کوئی نہیں ہوتا ہے. سیاسی صورتحال کی وجہ سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ لیکن ملک کا نقصان ظاہری بات ہے ہوگا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک انسٹیبلٹی بھی آئے گی. ہمیں ایک کوئی طریقہ کار ایسا طے کرنا چاہیے جس طریقہ کار کے تحت ملک بھی آگے بڑھے اور یہ لوگ اپنی سیاست بھی کر سکیں. موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، پاکستان میں ہمیشہ سیاسی صورتحال میں تلاطم رہتا ہے، کبھی خوشی کبھی غم. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے ایک غیر یقینی صورتحال تھی وہ اب نہیں ہے، کیونکہ اب تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ حکومت مستحکم ہے اور یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو غیر یقینی صورتحال کی تھی سیاسی، وہ بادل چھٹ گئے ہیں. مطلب 5 سال ہی گزار لیں گے اور ملک پھر ترقی بھی کر پائے گا؟ اب یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ ملک ترقی، دیکھیں میری ایز اے پارلیمنٹیرین خواہش ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے، اور جہاں پر سیاسی صورتحال یقینی ہو جاتی ہے تو وہاں ملک ترقی کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ صورتحال یقینی رہی تو لازماً بات ہے کہ ملک ترقی کرے گا. ملک
کی موجودہ سیاسی صورتحال کی خرابی کا آپ کے خیال میں ذمہ دار کون ہے؟ جس طرح کے سیاسی لڑائیاں چل رہے ہیں مختلف قسم کے، تو اس کا ذمہ دار آپ کون سمجھتے ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہم خود سیاستدان ہی ہیں، وہ کیسے؟ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. تو یہ ٹانگیں نہ کھینچنے کے حوالے سے کیا اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں؟ یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر جب ہم سیاستدان ملوث نہیں ہوں گے تو لازمی ملک کا نقصان ہوگا. اور مگر آپ نے اب دیکھا کہ اس پیمانے پر ٹانگیں نہیں کھینچی جا رہی جس طرح سے ماضی میں کھینچی جا رہی تھی. دیکھیں سیاسی صورتحال تو ایسی ہی ہے. پی ٹی آئی نے ابھی تک مذاکرات اور ٹیبل پہ آنے کا جو ایک ڈیمانڈ تھی لوگوں کی، قوم کی، وہ پورا نہیں کیا. وہ ابھی تنازع میں اور کنفنٹریشن کی پالیسی اختیار کرے ہوئے ہیں. تو ہم تو آج کل بیزی ہیں بجٹ کے پاس کرانے میں، اور بہت سارے سخت کلوزز تھے جو بجٹ میں تھے وہ ہم نے نکلوائے ہیں. بلاول صاحب نے آ کے باتیں کی ہیں، نہیں تو ہم ووٹ نہیں دیتے آج. اب ہمیں ہدایت ہے کہ ہم ووٹ دے سکتے ہیں. تو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کی خرابی کا آپ کے خیال میں ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی ایک وہ واحد پارٹی ہے جس سے سیاسی استحکام نہیں نظر آ رہا ہے. پولیٹیکل پولرائزیشن، انتشار بہت شدید ہو گیا ہے اور قوم تقسیم ہوئی ہے. اور ان حالات میں جہاں خطے میں ہماری جنگیں ہو رہی ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہمیں قوم بن کے مقابلہ کرنا ہے. سیاسی صورتحال کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ صرف اور صرف مذاکرات اور ٹیبل پہ، کوئی دوسری چیز ہی نہیں ہے. جنگیں بھی جو رکتی ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے. سیاسی لڑائیوں سے کچھ نہیں بنتا؟ کچھ نہیں بنتا. آپ پوائنٹ اسکورنگ کریں گے، مائلیج لیں گے، آپ کو لوگ واہ شاید کر دیں تھوڑی دیر، لیکن لانگ ٹرم کوئی سلوشن آپ کو حاصل نہیں ہوتا. تو سیاسی لڑائی کی وجہ سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے؟ بالکل. ملک کا سیاسی عدم استحکام سے معیشت بھی افیکٹ ہو رہی ہے، اور دوسری چیزیں بھی ملک میں لوگ جو ہیں، انسرٹینٹی ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، یہ سب عدم استحکام کی وجہ سے. ملک کی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے؟ 200% ضروری ہے سیاسی استحکام. اور سیاسی استحکام از اے مسٹ کہ ملک کی جو ہے وہ ترقی اور پروگریس ہو. ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ملک کی سیاسی صورتحال اس وقت تو دیکھیے تمام پارٹیاں جو ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں بجٹ میں ہر ایک کو موقع ملا ہے اپنی بات چیت کرنے کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے. ہمارے جو پڑوسی ملک ایران نے جس طرح اسرائیل کو فیس کیا ہے اور ہم نے ان کی پوری سپورٹ کی ہے، اس سے ہمارے تعلقات اور بہتر ہو گئے ہیں. اور جو وہاں پہ تباہی ہوئی ہے وہاں پہ کافی، وہاں پہ عمارتوں میں اور انسٹالیشن میں کافی، تو اس میں بھی پاکستان اپنا رول پلے کرے گا. اگلے سالوں میں میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ پاکستان یہ تیل ایران سے خرید سکے گا، سینکشنز کم ہوں گی، تو یہ حالات بہتر ہوں گے. امریکہ سے بھی بہت بڑی ٹریڈ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے خود انڈیکیٹ کیا ہے کہ ہماری منرلز وغیرہ میں بھی امریکن انویسٹمنٹ کریں گے. پاکستان کے اندر جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کو آپ کے خیال میں کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اس کو بات چیت سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ہمیشہ کوئی بھی آپس میں بیٹھ کے، میں نے اپنی پوری بجٹ تقریر میں یہی کہا ہے کہ ہمیں چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے. آپس میں بیٹھ کے وہ ایک، دیکھیے ہمارے مخالفی ان کے اپنی بہت بڑی سپورٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو سے، ڈائلاگ سے اپنے ملک میں حالات کو بہتر کیا. ہم تو ہر وقت ان کو آفر کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان کو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ جھگڑوں سے جو وہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم فلاں ہنگامے کریں گے یا کوئی احتجاج کریں گے، اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. آفر کی آپ نے بات کی، تو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کی خرابی کا ذمہ دار کون ہے؟ موجودہ صورتحال کا ذمہ دار تو دیکھیے جو مخالفت کر رہے ہیں، ہم تو ان سے آج سے نہیں شروع سے کہہ رہے ہیں کہ آئیے بیٹھیے. وہ بیٹھنا ہی نہیں چاہ رہے. اگر کوئی بیٹھنا نہیں چاہ رہا ملک کے لیے تو اس سے بڑا اور ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ ملک کے لیے بیٹھنا چاہیے، ضروری ہے. بالکل بیٹھنا چاہیے، ہر صورت میں بیٹھنا چاہیے. ہم آپس میں بھائیوں کی طرح ہیں، ہر ایک سے ہمارے تعلقات ہیں. ملک کے وہ بھی جو بھی ہماری مخالف پارٹی پی ٹی آئی ہے یا جو وہ بھی ووٹ لے کے آئے ہیں، لوگوں کے ووٹ، اور ان کے ساتھ گفتگو شنید سے ہمیں معاملات کو بہتر کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہوتا پالیٹکس کا رول پولیٹیشین کا ہوتا ہے، اور ان کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ پولیٹیشین کے ساتھ ان کو بیٹھنا پڑے گا. ملک کی سیاسی صورتحال کی وجہ سے آپ کے خیال میں ملک کا نقصان ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے نقصان. ہمیشہ جب بھی ہمارا آپس میں جوائنٹ نہیں ہوگا، میں نے پوری 10 منٹ کی اگر میری آپ نے بجٹ پہ تقریر سنی ہو تو میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ باہر والا جو انویسٹر ہے
वो कैसे आएगा जब उनको यही पता नहीं होगा कि हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ क्या होंगी। नई हुकूमत आगे अगर तमाम ये जो मौजूदा इजाज़त हैं या जो मामलात हैं उसको अगर रिवर्स कर देंगी, जो प्राइवेटाइजेशन की और इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको अगर रिवर्स कर देंगी तो कौन यहाँ के आके पैसा लाए। बिल्कुल नुकसान हो रहा है और हमें समझना चाहिए सबको, मुल्क सबका है, साझा है और मुल्क के लिए सबको मिल के बैठ के बातचीत करें। د ملک په موجوده سیاسي صورتحال باندې ستاسو نظر څه دی؟ څه نظر وی غریب تباہ برباد کو، متوسط طبقہ غیر برباد اکڑا، کابن لیوی لگئی، پیٹرولیم لیوی لگئی، ډیزل باندې لګئی، پیټرول باندې لګئی، روټۍ باندې لګئی، په هسپتال لګئی، په سکول لګئی. ته ما ته ووایه غریب د ملک ساه اخیستی شي؟ دا هر څه د سیاسي صورتحال د وجې نه کیدای شي چې کوم سیاسي لړۍ ده؟ نه بچې، دا د موډي غلامان دي، د نتنیاهو د امریکې دا 77 کالونه د غلامان دي، دی نشي بدلېدی، دی نسل در نسل غله دي، منافقان دي. عمران خان یې ولې جیل کې بند کړی دی؟ هغې ته چې راشه وزیر اعظم هم جوړ شه، ملکم والا، ارس والا، پیسې والا، خو نظام به نه بدلی او خان وي زه نظام بدلوم. دا سیسټم غلط دی. چپ پته کېدی نه شي او وایي چې کوم څه مې زړه غواړي هغه به کول غواړم او دې نه مسلمان سړی دی خبره به نه کوي څه، مسلمان خو به خبره کوي. دی مونږ په څه منې کوي؟ دی الله نه هم غټ دي. بالکل نشې د ملک زرداري ته، دی نواز ته، باجوه ته، د باجوه چمچو ته چې مونږ نعوذ بالله خدای نه غټ یو ولې چې دوی سره ټوپکې دي، دوی سره توپې دي، دوی سره ټوپۍ دي. ټوپکې ما سره نشته، څلور خو زما کور کې دي. نو بیا د ملک د سیاسي صورتحال د خرابۍ ذمہ دار څوک دی او ټوپکې دي چې کومې کور کې ساتلې دي؟ کور کې بایډن، د جنرال بایډن چمچې، د جنرال باجوه چمچې، جنرال زرداری، جنرال نواز شریف، جنرال مریم، جنرال بلاول، جنرال شهباز. دا نو دا هر څه ټیکېدی څنګه شي؟ دی به عوام ختمی به عمران خان نشي کولی. دی به که عوام به روزي به دی له به سرونه کټ کړي، بنګلادیش والا به کوي، دی به زوړندی به افغانستان والا کوي، نجیب الله والا کال به د سر کوي، دی ایل به سړي ضامن کېږي به. څه امید لرئ؟ زما چا سره امید نشته، ما ځان سره امید دی. مسلمان یم سجده کوم یو رب ته. عوام به راوځي؟ ځان له به روزي، مال نه روزي. امید خبره نه ده، عقل خبره ده. خپل بچي وجنه که د بلاول او مریم بچي لویه وې، فیصله ستاسو ده. 78 سال چې کوم تیر شول د هغې نه پس چې کوم بیا هم موجوده صورتحال دی، چې کوم حالات دي، چې کوم خلک تنګ دي، نو رایستل مطلب ضروري دي؟ که ځان له راووتل نو ډېر احسان به وکړي، که راو نه وتل دا ملک تباه دی. څه امید لرئ د سیاسي صورتحال د بهترۍ؟ امید الله نه وي، انسان نه وي. بیا هم نه ما ته پته ده چې بهتري کېږي به، انشاءالله خان به روزي به وطن ټیکېږي به، خو فیصله د عوام ده چې دی روزي که نه. د ملک د ترقۍ دپاره یا سیاسي صورتحال د بهترۍ دپاره اتحاد اتفاق ضرورت دی او د نه علاوه د ترقۍ دپاره چې کوم یو 2/3 میجارټي حکومت وي د هغې ضرورت شته؟ ګوره دغه خبرې رسول الله علیه السلام ته به ابو سفیان به کولې، ابو جهل به کولې، ابو لهب به کولې چې ته نه پوهېږې دا زاړه خدایان دي، دا زاړه سیسټمونه دي، ته غلی شه. ته خو ګډې سړی، غریب سړی، یتیم سړی تا سره څه دي؟ ټیک شو د ټبر دی اوچت دی، د قریش د ټبرې خو تا سره څه شته خو نه که نه. ته غلی شه. اول یې غلی شو، خو هغه الله ډیوټي ورکړې وه، هغه خدای سرخور کړه. اوسه پورې رسول الله علیه السلام نوم دی، اوسه پورې په فرعون باندې په دې ټول سورې لهب کې لعنت او کنځلې او خیرې دي، نعوذ بالله هغې ته لهب ته هغې ښځې ته. نو بیا د ملک د سیاسي صورتحال د وجې نه د ملک هم نقصان روان دی یا نقصان کیږي او ذمہ دار یې څوک دی؟ جنرال باجوه، سمپل جنرال باجوه. هغه څنګه تحریک عدم اعتماد کې چې کوم کردار و؟ تحریک عدم اعتماد خو نه و، رژیم چینج و. دا خو امریکې نه پیسې راغلې، خلک واغستلی شو او رژیم چینج شو. کاش تحریک عدم اعتماد زه خو په ډېره خوشحاله وې، مونږ به لږ سکون آرام کړی وی. دا خو رژیم چینج امریکې نه راغلی و. خو فرق دا و باجوه کې او ایراني جرنیلانو کې چې ایراني جرنیل سجده نه کوي، باجوه سجده وکړه. د باجوه صاحب د سجدې تاسو خبره وکړه، د هغې د وجې نه تر اوسه پورې د ملک نقصان روان دی؟ بالکل ذمہ دار یې باجوه؟ بالکل باجوه نه مخکې هم دا شوي دي، جنرال ایوب هم دا کړي دي، جنرال مشرف هم دا کړي، جنرال ضیا هم دا کړي، یحیی هم دا کړي دي چې کله پورې دی وروسته نشو دا ملک نه ټیکېږي. فوج دا یاد لره د عمران خان دی، 99% فوج ایرفورس نیوی عمران خان سره پاکستان سره ولاړه ده. زه د جنرال باجوه خبره کوم، دا چې کوم ډیزیز دی. د ملک په موجوده سیاسي صورتحال باندې ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موجوده سیاسي صورتحال باندې دغه نظر ورکولی شي چې دا څومره خراب حالاتو چې حواس کېده چې یاره پاکستان لګیا دی، ډیفالټ ته روان دی، پاکستان لګیا دی، دا به اوس درې ټوټې کېږي، د هغې حالاتو نه ملک راووتلو.
پولیټیکلی پنجاب کې سټیبلیټي ده، سندھ کې سټیبلیټي ده، په بلوچستان کې آلموسٹ سټیبلیټي ده، ویلی شي چې د خیبر پختونخوا نه بهترین حالات دي. ایجوکیشن پالیسی ته که ګوري چې کوم ځای کې خیبر پختونخوا کې تعلیمي ایمرجنسي نفاذ شوی د هغې باوجود لیټریسي ریشو کې نن موږ په 4 نمبر یو، پنجاب په ټاپ باندې دی، سندھ په 2 باندې دی، بلوچستان په 3 باندې دی او خیبر پختونخوا په 3 نمبر باندې ده. زما خیال دی ټولو نه بدقسمته صوبه خیبر پختونخوا ده چې هلته کې د کرپشن دا حالات دي که چا سره پیسې ډېرې وي هغه د صوبې حکومت اخیستی شي، ټول سیکټران اخیستی شي، ټول وزیران اخیستی شي. یقینا چې د وزیر اعلی سیټ هم برای فروخت موجود دی، غشتو والا پکار دی، پیسو والا پکار دی. موږ دا وایو چې موږ ملک د ماتېدو نه بچ کو، موږ د ملک د دیوالیا کېدو نه بچ کو، او کم بجټ چې په کم حالات کې پیش کو حکومت پاس کیږي لګیا دی نن، نو زما خیال دی نه بهترین بجټ کېدی نشي. او که څوک وایي چې کېدی شي نو هغه له زما چیلنج دی چې هغه د خپل شاډو بجټ د دې نه بهترین راوړي په موجوده حالاتو کې نشي راوړی. ډېر اعلی د سیټ د برای فروخت خبره هم وکړه چې هغه هم برای فروخت خو څوک شته نه چې څوک یې والي، او د نه علاوه چې کوم هلته کې څه هم روان دي یا د پی ټي آی چې کوم حکومت دی، آیا د ستاسو په خیال باندې د دوی سره صرف اقتدار دی یا اختیار هم ورسره شته؟ مکمل با اختیار دی. 13 آئینی ترمیم نه بعد صوبه خو مالیاتی طور مکمل با اختیار ده، خو دا خو ټول فراډ بجټ دی پیش کوي. دې نه مخکې چې کوم وزیر خزانه و هغه یو بجټ پیش کړی و، هغه ته هغه ریسرجنټ نوم ورکړی و، بیا یې د هغې نه بعد چې کوم بجټ پیش کړی و اخري هغې ته خوددار بجټ نوم ورکړی و. اوس چې کوم بجټ پیش شو په هغې کې د دوی قابل وصول محاصل چې صوبایي څومره دي هغه 129 ارب روپۍ دي، او بجټ دی پیش کوي 2119 ارب روپو. پختونخوا کې چې د پی ټي آی سره ستاسو په نظر کې چې اختیار نشته ورسره، نو اختیار د چا سره دی او چې اختیار نشته ورسره دوی صرف په حکومت کې ستاسو په خیال باندې ناست دي؟ مکمل با اختیار دی، علی یمین مکمل با اختیار دی، خو انکامپیټنس دی، نا اهلیت دی، نا لایقي ده چې یو سړي ته دا هم پته نه چې د اسلام آباد نه تر پېښور رسېدو پورې په لار کې 3 ضلعې راځي او که 12 راځي، نو دې نه زیاته نالایقي به نور څه وي. زما خیال دی چې د دې نه زیاته نالایقي که زه تاسو ته ووایم چې په 12 کاله حکومت نه بعد 3 اسمبلۍ جوړېدو نه بعد په خیبر پختونخوا کې چې خپل یو وزیر خزانه دی نشي پیدا کولی او د سند نه په سوال راوستی، نو د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې څومره کامپیټنس دی. ملک موجوده سیاسي صورتحال څنګه ټیکېدی شي؟ زما خیال دی چې دې وخت کې ټول پولیټیکل پارټیز په خپل پوزیشن باندې ټیک لګیا دي، په قومي معاملاتو باندې، په مالیاتي ترقۍ باندې، په معاشي معاملاتو باندې ټول پولیټیکل پارټیز مختلف النظریه خلق دي، که اے این پی ده، که جے یو آئی ده، که جماعت اسلامی ده، که پاکستان پیپلز پارټي ده، ټول په یو پیج باندې دي، د ټولو یو قبله یو لاین دی، یو تحریک انصاف ته چې په بله روان دی. زما خیال دی که دوی خپله قبله ټیک کا نو معاملات ټیک. پاکستان خو په حکومت کې نشته، نه په صوبایي کې نه په وفاقي کې، او د نه علاوه چې کوم د ملک موجوده سیاسي صورتحال دی، آیا د دې نه ملک ته هم نقصان رسی؟ الحمدلله ملک دی وخت کې محفوظ لاسونو کې دی، څنګه چې اکنامیکلی موږ ملک معاشي طور سره د کشتۍ د ډوبېدو نه بچ کا، دغسې به انشاءالله پولیټیکلی هم کشتۍ د باور نه بهر راووځي، او چې کم خلک کشتۍ ډوبولو والا دي دا به خپله انشاءالله ډوب شي. کتونکو د ملک په موجوده سیاسي صورتحال باندې د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف پارلماني ممبران دي هغه وایي چې کوم د ملک موجوده سیاسي صورتحال دی هغه ډېر زیات خراب دی، د هغې د وجې نه ملک ته هم نقصان رسي، خو چې کوم حکومتي غړي دي یا چې کوم مسلم لیگ نون پیپلز پارټۍ پارلماني ممبران دي هغه وایي چې ملک په درست سمت باندې روان دی او ملک د ترقۍ په لار روان دی. او دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي، د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.